बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। टुडेस प्रोग्राम टॉपिक इज एहसास प्रोग्राम या फिर कफालत प्रोग्राम कह लें, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इंट्रोड्यूस किया गया। जो गरीब तबके हैं, जो लो लेवल हम लोग कहते हैं, जो है बहुत ही ज्यादा हमारे एरियाज में ऐसे तबके हैं जो कि अपनी, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी मदद बहुत मुश्किल से जो है ना अपनी रोजी कमाते हैं, अपने घर के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, तो उनके लिए जो है फेडरल की जानिब से एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। काफी जो है वो सूबों में इसका काम भी शुरू हुआ है। तो आज इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और स्पेशली इसमें एक जो बात नोटिस की गई है कि बाकी जितने गवर्नमेंट्स रहे हैं उनमें भी काफी प्रोग्राम्स और पैकेजेस इस तरह के इंट्रोड्यूस करवाए गए, लेकिन उनमें भी करप्शन जो है बारहा नजर आया। और क्या जो है अभी इस प्रोग्राम में भी करप्शन खुल के सामने वाज़ेह हो पा रही है, या फिर ये बिल्कुल एक शफाफ जो है पाक प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके लिए मौजूद हैं आज ही हमारे गेस्ट। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है आज की हमारी पहले गेस्ट, मेंबर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली रानी अतीका गजनफर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी महविश जी। इनके साथ ही इस्लामाबाद से आज की सेकंड गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर पंजाब असेंबली फरा आगा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ये आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है। और इस एहसास प्रोग्राम, ये कफालत प्रोग्राम क्या असल में बेसिक जो एम था उसके तहत चल पा रहा है या नहीं, फुल आज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी फरा आगा साहिबा से। फरा आगा साहिबा, बताइएगा कि जो एम और जो इसका नुक्ता नजरिया था कि एहसास प्रोग्राम किस हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आप समझती हैं कि वो अभी उसी एम के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है और कितना सक्सेसफुल हुआ है? आपको जो भी बताऊंगी ना इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल हकीकत होगी। और आप कहीं से भी जाके, क्योंकि मैंने खुद ना यूसीज में भी जाके चेक किया और लोगों से भी पता किया कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है और इसमें तो कोई भी शक व शुबा नहीं है। इसको ये कहना कि ये मतलब इसमें कोई धांधली और या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने कि कितने लोगों को 8171 पे अगर जवाब मौसूल होता है और वो कह देते हैं कि वेरीफाई करने के बाद आपको मिलेगा, तो बिलीव मी, किसी को अगर 4 दिन पहले मिल रहा है तो किसी को 4 दिन बाद मिल रहा है और लाखों लोगों को मिल चुका है। और अभी तक मेरे ख्याल में ये बहुत सक्सेसफुली कामयाब जा रहा है। अच्छा, ये तमाम प्रोविंस में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो अमाउंट का वादा किया गया था, या फिर पॉपुलेशन के लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए नादरा से डेटा आएगा ना, सारा वेरिफिकेशन नादरा से होती है। मसलन जैसे एक किसी ने अप्लाई किया तो उन्होंने उसको साफ कहा कि आप टैक्स पेयर हो, आपके पास तो घर भी है, तो आपको ये नहीं मिल सकता। देखिए ना, ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव, हमने तो पावर्टी लाइन से बिलो के लिए ये स्टार्ट किया है ना, और आप यकीन माने कि उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल भी रहा है। लेकिन यहाँ पर फराह साहिबा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करप्शन हर फील्ड में, हर जो है पैकेजेस में लगातार और भरपूर अंदाज में शामिल रहा, और इस एहसास प्रोग्राम में भी करप्शन के कुछ नुक्ते हमें नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे तो कोई भी ऐसा कहीं से भी जो भी पता चला है पॉजिटिव ही पता चला है। मुझे करप्शन का तो कहीं से भी नहीं पता चला। और आप यकीन माने कि ये पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने ये स्टेप लिया है कि इतने गरीब आवाम को 12,000 रुपया बहुत आराम से और आसानी से मिल रहा है। चले ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर रानी अतीका साहिबा को काफी देर से हमने वेट पे लगाया हुआ है, तो इनकी जानिब बढ़ते हैं। रानी अतीका साहिबा, आप हमें बताइए कि क्या वाकई गिलगित बल्तिस्तान में एहसास प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया था उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, और किस हिसाब से आप समझती हैं कि क्या करप्शन के केसेस सामने आ पा रहे हैं, चाहे फिर वो मैं फेडरल की बात करूं या गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश बीबी, बात ये है कि पहले मैं पॉजिटिव बात करूंगी कि ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। इस वक्त के जरूरत के टाइम पर इस प्रोग्राम का आना एक अच्छी खुशाइन बात है। दूसरी बात मैं ये करूंगी कि जो पहले 22 ग्रेड के या 20 ग्रेड के या 18 ग्रेड के लोग जो अफसर थे वो भी इसमें मुलविस थे, वो चीज खत्म हो गई, वो एक करप्शन खत्म हो गई।
ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی کرپشن کی باتیں بہت عروج پر ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے کہ جی ہمارے سے پیسہ لے کر تو ہمارا نام آگے کیا جاتا ہے، ہمیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی تو کورونا کا وقت ہے، تو اگر آپ ان میں کو لائنز میں کھڑا کر کے پیسہ دیں گے تو وہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. عزت سے انہی لوگوں کا ڈیٹا پہلے بنایا جاتا، ساری پارٹی سے مشاورت کی جاتی، کیونکہ یہ کورونا صرف ایک پارٹی کو نہیں آیا ہے، یہ ساری پارٹیز کے اوپر، پورے پاکستان کے معاشرے کے اوپر یہ آیا ہے، جس میں امیر بھی اس میں شامل ہیں اور غریب بھی شامل ہیں. ہم بات ان کی کریں گے جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، وہ بھی اپنا گھر چلاتی تھیں. اور ہمارے علاقے میں دیکھیں دو چیزیں چلتی ہیں، ایک ٹورزم، دوسرا ٹریڈ. اب بات یہ ہے کہ جو ٹورزم سے ریلیٹڈ خواتین تھیں وہ بھی متاثر ہوئیں، جو مرد تھے وہ بھی متاثر ہوئے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بنائے گئے ہیں جو میری سمجھ میں بات آتا ہے. تو میں ابھی آخر میں صرف ایک بات پہ میں ضرور زور کروں گی، اور باتیں بھی ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اور جس وقت یہ آیا ہے جبکہ ہم سخت کرائسس میں ہماری قوم جا رہی ہیں، اور غریب لوگ خاص طور پہ، ٹھیک ہے، کہ یہ پروگرام مانیٹر کیا جائے آرمی کے تحت. یہ ان کا کام. میں اپنے آرمی بھائیوں کو، فوجی بھائیوں کو یہ کہوں گی کہ وہ اس میں ضرور دیکھیں، یہ پولیٹیسائز نہ ہو یہ پروگرام جو ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ فراغہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب رانی عتیقہ صاحبہ بول رہی تھی. فراغہ صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں آپ؟ میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، انہوں نے بہت اچھا بولا. چلے یہ تو بولا کہ کچھ ہم لوگوں نے اچھا کیا. مجھے صرف آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، جب اتنا یہ اچانک ہوا نا کرونا، تو آپ کو پتہ ہے اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے. تو جب یہ سسٹم سٹارٹ کیا گیا تو یہ تو کرونا کے بیچ میں آیا نا. بے نظیر انکم سپورٹ کا تو پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کیا مسائل چل رہے تھے. اگر اس میں چھوٹے موٹے، جیسے میں بھی شبی آپ کا میں سن رہی تھی کہ کسی نے 8,000 ملے، کسی کو 4,000. جی بالکل آئیے. آپ بلیو کریں، آپ مجھے وہ پروفز دے دیں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو اس کا میرا آپ سے پرومس ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر ایسا کچھ بھی ہے میں آپ کو ایک ایپ سینڈ کر دوں گی. خان صاحب نے ایک پورٹل بنائی ہے، اس کی جو بھی کمپلینز ہے نا یہ وہاں جائیں گی. دیکھیں اتنا بڑا سسٹم اتنی بڑی مصیبت کے ساتھ، اور اکانومی کا جو حال تھا اس میں چلانا، میں یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو یا کچھ ہوا ہو. میں آپ لوگوں سے بس آج یہ وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ گلگت بلتستان کا نا جی پی کا کیا انہوں نے کوٹا کا رکھا ہے یا کچھ ہے. میں کل ہی انشاءاللہ، کل تو سنڈے منڈے کو پتہ کرتی ہوں کہ یہ کیا سسٹم ہے. اور وہاں پہ جیسے ابھی یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کم جا رہا ہے یا کچھ ہے، میں انشاءاللہ پتہ کرتی ہوں نا. اور میں بیچ میں بول رہی ہوں، گلگت بلتستان کا کوٹا ہر حالت میں بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے محسوس حالات ہیں جس میں کہ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شہروں کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارے جیسے علاقوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. پہلی بات میں نے آپ کو کہا کہ اس کے ایس او پیز جو ہیں وہ جلدی میں بنائے ہیں، وہ ٹھیک نہیں بنے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کو ڈلیوری کیسے کرنا ہے. مثال ہے اوپن انہوں نے ڈلیور کیا تو ایک کیس میں یہ بھی آ گیا کہ بھئی وہ ایک کرونا سے افیکٹڈ آدمی تھا، گورنمنٹ آفیشل جو کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ جب ہم سوشل ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں تو لائنیں چلاس میں آپ نے دیکھا لوگوں کی بنی ہوئی تھی جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا بہت لازمی ہے. میں وشز میں تھوڑا سا اس بات میں انٹرپٹ کروں گی کہ آپ ابھی بھی نا، جب لاک ڈاؤن بھی تھا نا، تو جا کے دیکھیں ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو اتنی اویئرنیس، وہ سمجھتے ہیں ہم لائن سے آگے چلے جائیں گے تو شاید پہلے ہمیں مل جائے گا. اس چیز کو نا کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، میں ابھی میری پی ایم کے ساتھ ابھی 3-4 دن پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک پروگرام اور ہو رہا ہے جس میں آپ سب پارلیمانیز جو پورے بھی ہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں میں کہہ رہی ہوں، سب کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ کورونا ایک ایسی وبا آئی ہے جس میں کوئی سیاست کی کھیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ فرض کیا، دیکھیں ہم دہاڑی دار کو تو بہت فوکس کیے جا رہے ہیں، اور ہم سب مل کے یہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے جو راشن بانٹ رہے ہیں نا، ہم اپنی بھی
اس پہ جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو درزی ہو گئے, جو ہوٹل میں ویٹرز تھے, سفیدیوں کا کام کرتے تھے, وہ تو بیچارے بالکل گھر بیٹھ گئے نا. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک فارمز آ جائیں گے ود ان 10 days, اس میں اپنی آنیسٹی سے ہم نے وہ فل کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا وہ کس پارٹی کے ہے, کہ وہ اس یو سی میں کون مزدوری کرتا تھا, ہوٹل میں جاتا تھا, سفیدی کرتا تھا یا درزی تھا. اس کا بنا کے ڈیٹا اس پہ ہم نے ڈی سی آفس میں اس کو جمع کروانا ہے. وہ ویریفائی ہوگا کہ ہم بالکل صحیح بول رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. اگر یہ صرف زبانی وعدوں تک محدود نہ رہا اور اس پر امپلیمنٹیشن کی گئی تو بہت ہی زبردست ہے. ادروائز اگر اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو آبویسلی کرپشن کا ہی جو ہے الزام لگائے جائیں گے. یہاں پر رانی عتیقہ صاحبہ آپ نے کوٹوں کی بات کی تو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, میں نے سوچا کہ یہ ضرور شیئر کروں آج کے پروگرام میں, بہت امپورٹنٹ بھی ہے. آپ کو جانتی ہیں کہ 6000 پوسٹیں گلگت بلتستان میں ریگولر کے لیے ایک بل پاس کروایا گیا اور پاس ہو بھی گئے. لیکن گورنمنٹ جو جی بی گورنمنٹ ہے اس کے NIS چیپٹر میں بلتستان کے 300 سیٹس ہیں جو کہ ابھی تک ریگولر نہیں کیے گئے. مجھے بتائیں گے کیا وجوہات ہے, کیوں نہیں ریگولر ہو پائے؟ ہم ایجوکیشن کو اتنا بھی ہم ہاتھ ہی نہیں لگا رہے, کیا وجوہات ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پرابلم کریٹ کر رہا ہے, کیا بیوروکریسی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, کیا وجوہات ہے بتائیے گا. دیکھیں میری بات سنیں, وہ ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ جو ایک پرانا مسئلہ تھا جن کو ریگولرائز کیا گیا ہے, یہ 6000 لوگ جو کیے گئے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ 6000 خاندانوں کو بینیفٹ کیا گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے وقت میں بھی ان کو بھرتی کیا گیا تھا, کچھ مسلم لیگ کے وقت میں بھی بھرتی کیا ہوگا, ہر پارٹی نے کیا تھا. لیکن ان لوگوں کو ابھی کسی کے 10 سال ہو گئے تھے, کسی کا کچھ سال ہو گئے تھے, ان لوگوں کو ہم نے کوئی ایک روزگار تو دینا تھا. اسی طرح آپ سیف اسکولوں کی ٹیچرز کا آپ لے لیں کہ وہ بھی 1994 سے وہ لوگ در بدر ہو رہی تھیں. آج ان کو بھی ہم نے ایک روزگار مہیا کیا ہے, ان کو ایک عزت کی جگہ دی ہے, ان کو ریگولر کیا ہے. تو یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے. کوئی لیکن صرف یہی چھوڑنا تھا جو تعلیم سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری پورے سوسائٹی کا, اگر وہی ہماری نظر میں امپورٹنس اگر اس کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے باقی. میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو ہم نے ٹیچرز کو ریگولرائز کیا, سیف اسکول ٹیچرز کو, جو کہ واقع پورے پاکستان میں گوسٹ اسکولز تھے. گلگت بلتستان واحد علاقہ تھا جہاں پہ واقعہ یہ سیف اسکول کے ٹیچرز نے اپنی زندگیاں, اپنی عمریں ختم کی تھیں. ان کی آگے سے ایک اور نسل چل پڑی تھی. تو کیا وہ ہم نے تعلیم کی مدد نہیں کی؟ کیا اس کو آپ نہیں گنیں گے؟ لیکن ابھی جب وقت آیا تب تو سامنے نظر نہیں آیا. براغا صاحبہ آپ کے سمجھتی ہیں جب آپ کی گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے تو سب کے سب تنقید کے ایسے تیر جو برسا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نے خود ہی ان سے سب کچھ پوچھ لیا تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے الیکشنز بھی انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوں گے. تو میں تو تبھی جواب دے سکتی ہوں. CM صاحب کی بات کی انہوں نے گلگت بلتستان کے, تو میں ان سے ملی بھی ہوں. ان کو دیکھیں ایجوکیشن تو ایسی چیز ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے تھا نا. اب میں اس وقت کیا بولوں, انشاءاللہ اگلے الیکشن آپ آنے دیں, پھر آپ جو مرضی مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ضرور آپ سے پوچھیں گے, نہیں آئی تو اگر PMLN کی آئی تو رانی عتیقہ صاحبہ سے پوچھیں گے, اگر پیپلز پارٹی کی آئی تو اسماعیل صاحب سے, جس کی آئے گی چلے ان سے پوچھیں گے. سو تھینک یو سو مچ آل آف یو, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے. ناظرین انہوں نے جو ہے ایک بات اور سنتی جائیں بات کو ختم کرنے سے پہلے. جیسے میری محترم بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ فارمز آئیں گے, ان کو فل کیا جائے گا, فلانا ہوگا, اس میں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. ان کو کوئی ایک فاسٹر ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس چیز کو جلد از جلد کیسے کر سکتے ہیں اور متاثرہ لوگوں کو کیسے مل سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کام انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی لمیٹیشنز ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہم اس سے بڑھ کے کام نہیں کر سکتے ہیں. امیر غریب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تو آج دیکھیں حمزہ میں ہی وہ دکانیں نہیں کھولنے کی وجہ نہیں کھل رہی تھی, لوگوں نے کھولی اپنی کہ ہم کہاں سے کھائیں گے. آج پورا دن وہاں پہ دھرنا رہا ہے. تو ان چیزوں کو بھی اب حمزہ میں دھرنا رہا ہے کہ بھئی یہ ٹریڈرز کا, دکانداروں کا, کہ ہمیں دکانیں کھولنے کی اجازت دیں. گورنمنٹ اس پر بھی سوچیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سوسائٹی کو کس حد تک بحال کر سکتے ہیں تاکہ کچھ لوگ اپنی روزگار کو خود بھی تلاش کر سکیں.
تو اس چیز کے اوپر آپ غور کریں. باقی یہ جو ہے وہ فارمز کا فل ان کرنا وہ بڑی لمبی چوڑی ایک بات لگ رہی ہے مجھے. اس کو جتنا کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اس کے اوپر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, پلاننگ کرنی پڑے گی, تب جا کے ایسے پروسیس آگے بڑھتے ہیں. آپ خود بہت اچھے سے جانتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ, آپ تینوں کو ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہاں پر احساس پروگرام, کفالت پروگرام کے حوالے سے بات کی. اس کے علاوہ NIS جو ٹیچرز کا محکمہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اس کے اوپر آج ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کرپشن کا کوئی بھی کیس سامنے آتا ہے تو اس کو چھپانے کی بجائے اس کو ظاہر کریں, اس کو عیاں کریں, لوگوں کے سامنے لائیں. فراغہ صاحبہ نے کہا کہ جو کیسز آپ بول رہی ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, آپ بتائیں گی. تو اگر علم نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سو یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا ضروری ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.